अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने इस्लामियत इख्तियारी में हमने टॉपिक मौज़ूआती मुताला करना है, ठीक है। मौज़ूआती मुताला में हमने अदल का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। उसके हमने पेज नंबर 64 और 65 की हमने रीडिंग कर ली थी और 66 की भी हो गई थी। तो आज हम 67 पेज की रीडिंग करेंगे। पहले इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अदल किसे कहते हैं। अदल जो है, अदल के मानी मसावी बदला, अफराद और तफरीद के दरमियान रास्ता और हक़ व इंसाफ है, ठीक है। यानी कि अदल क्या है कि बराबर बदला होना और किसी बगैर किसी फ़र्क के, अफराद व तफरीद यानी कि किसी फ़र्क के बगैर जो है दरमियान वाला रास्ता और हक़ व इंसाफ वाला रास्ता इख्तियार करना अदल कहलाता है। अदल की अगर देखा जाए जहाँ पे अदल नहीं है तो उसका उलट क्या होगा, जुल्म। यानी कि अदल का मुतज़ाद क्या होगा, जुल्म होगा। जिसके मानी है किसी चीज़ को उसके हर अच्छे और बुरे काम का पूरा पूरा बदला देना अदल के। जिसके मानी क्या है, यानी कि जुल्म के मानी क्या है कि मुनासिब मुकाम में ना रखना या बदला देने में कमी पेशी करना। अदल में अगर किसी को सही बदला नहीं दिया जा रहा, किसी को सही मुकाम नहीं दिया जा रहा, तो उसके बदले में कोई कमी पेशी की जा रही है तो वो क्या कहलाएगा, जुल्म कहलाएगा। अगर उसको बराबर बदला दिया जाएगा, यानी कि जिसका कसूर है उसकी सज़ा हो, जिसका नहीं है उसको यानी कि उसको उससे फरीज़ ज़िम्मा कर देना, तो ये जो है बराबर का इंसाफ जो होगा वो अदल कहलाएगा। जहाँ पे इंसाफ का तराजू डगमगाएगा। इंसाफ का तराजू जो होता है उसके दोनों पलड़े बराबर होते हैं। तो दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, अदल होगा। दोनों में से अगर एक नीचे झुक जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा, जुल्म होगा। तो इस तरह से अदल के जो मुतज़ाद है जुल्म है। यानी कि हर अच्छे और बुरे काम का पूरा पूरा बदला देना अदल कहलाता है। इसमें कमी पेशी करना जुल्म है। अदल इंसाफ के बगैर मिसाली माशरा कायम नहीं किया जा सकता। अब उसमें ये क्या कहा गया है कि यहाँ बताया गया है कि अगर अदल इंसाफ नहीं कायम किया जा सकता तो उससे क्या होगा कि एक मिसाली माशरा कायम नहीं किया जा सकेगा। और फिर क्या होगा कि जुल्म, फसाद और बेचैनी पैदा हो जाएगी। अदल इत्मीनान और तरक्की जो है उसका ज़ामिन होता है। अदल ही पर ये दुनिया की तरक्की और खुशहाली का दारोमदार है। और दुनिया की कोई कौम इसकी ज़रूरत और अहमियत से इनकार नहीं कर सकती। किसकी ज़रूरत और अहमियत से, यानी कि अदल की ज़रूरत। कोई भी कौम हो, चाहे किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ रखने वाली हो, तो जहाँ पे अदल इंसाफ नहीं होगा वहाँ पर ना मुआशरा तरक्की करेगा, ना कोई जो है मुल्क तरक्की करेगा। दुनिया अगर तरक्की कर रही है तो किसके बल पर, अदल के बल पर। अपना पेज नंबर 67 ओपन करेंगे ना। पेज नंबर 67 पे देखें। सबसे पहले दिया गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उमिरतु अन अहकुमा बिज़्ज़ाहिरी वल्लाहु यतवल्लस सराइरा। यानी कि तर्जुमा क्या है, मुझे हुक्म दिया गया है कि ज़ाहिर के मुताबिक फ़ैसला करूं और अल्लाह दिलों के भेदों का मालिक है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं जो ज़ाहिर है उसके मुताबिक, जो कुछ सामने है उसके मुताबिक ही फ़ैसला करूं। और अल्लाह हमारे दिलों के भेद से वाकिफ़ है। हमारे दिलों में क्या कुछ है इस बात से अल्लाह ताला वाकिफ़ भी है और हमारे दिलों के भेद का मालिक भी अल्लाह ताला है। अदालती कार्रवाई के किसी मरहले पर काजी को किसी एक फरीक की तरफ झुकाव की कतई इजाज़त नहीं। अब अदालत में कार्रवाई हो रही है तो उसमें जज को अगर कोई जानने वाला है, कोई रिश्तेदार है, या उसको देखा गया कि जैसे आजकल पैसे के बल पर भी इंसान जो है वो फैसले गलत करवा लेते हैं, तो किसी ने इसको पैसा ज़्यादा दे दिया तो उसको ये इजाज़त ही नहीं है हमारे मज़हब की तरफ से, या फिर इंसाफ के तकाज़ों के हिसाब से उसको ये इजाज़त नहीं है कि अदालती कार्रवाई के किसी मरहले पर वो किसी एक फरीक की तरफ झुकाव की उसको इजाज़त नहीं है। यानी कि उसको दोनों को सामने रख कर फैसला करना होगा। काजी को चाहिए कि वो देखने और बात करने में भी फरीक़ैन के दरमियान मुकम्मल मसावात बरते। अब काजी जो है उसको ये नहीं चाहिए कि वो सिर्फ एक ही जो है फरीक उसको ही ज़्यादा अहमियत दे, उसी की बात ज़्यादा सुने, बल्कि उसके लिए क्या है कि वो जो है दोनों के दरमियान एक जैसा सलूक रखे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सव्वी बीनल
تسمینی فی لفظی کا والفظی کا، اس کا ترجمہ ہے نگاہ اور کلام میں بھی فریقین کے مابین مساوات قائم رکھیے، یعنی کہ دیکھنے میں اور بات کرنے میں۔ نگاہ اور کلام یعنی کہ دیکھنا، اب کسی کو جو ہے زیادہ اس کو دیکھو اس کو اہمیت زیادہ ملتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کی طرف اگنور کرو تو وہ کیا ہوگا کہ اس کو اہمیت نہیں دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نگاہ اور کلام یعنی کہ بات کر رہے تو صرف ایک سے ہی کرتے جاؤ، دوسرے کو اگنور کرتے جاؤ، یہ بھی غلط ہے۔ جب آپ فیصلہ کرنے لگیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نگاہ اور کلام میں بھی فریقین کے مابین مساوات قائم رکھیے، یعنی کہ دونوں کو ایک جیسا ہی ان کو وقت دیں، ایک جیسا ہی ان کے ساتھ بات کریں دونوں کے ساتھ، اور دونوں کے ساتھ ایک جیسا ہی ان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں۔ پھر اس کے بعد پوائنٹ ہے کہ مقدمے میں منصفانہ فیصلے پر پہنچنے کے لیے قاضی کو ہر قسم کے ذہنی کھنچاؤ یا غیظ و غضب سے آزاد ہونا چاہیے۔ اب جو ہے جج قاضی یا جج عدالت میں جب آتا ہے فیصلہ سنانے کے لیے تو اپنا جو ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ فیصلہ کرے، اور اس پر پہنچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہر قسم کے اس کے اندر جو ڈپریشن ہے یا کوئی اس کے ذہنی کوئی مسئلہ ہے یا وہ اس کا جو ہے دماغ سے ایک طور پہ فیصلہ نہیں کر سکتا، تو یا وہ کسی سے ڈرا ہوا ہے کہ اگر میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا تو دوسرے جو فریق ہے اس کی پارٹی کے لوگ جو ہے مجھے کچھ نقصان نہ پہنچا دیں، تو اس طرح کے جو ہے ذہنی کھنچاؤ اور غیظ و غضب سے اس کو آزاد ہونا چاہیے، کسی قسم کا اس کے ذہن میں ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ بصورت دیگر قاضی ذاتی جذبات سے مغلوب ہو کر مجرم کو اس کے جرم کی مقدار سے بڑھ کر سزا دے بیٹھے گا۔ اگر اس طرح کی حسن حالت ہوگی، وہ ذہنی کیفیت کا شکار ہوگا یا پھر ذہنی کھنچاؤ کا شکار ہوگا یا پھر اس کے اندر کس کا ڈر اور خوف ہوگا، تو ڈر اور خوف تو صرف اللہ تعالیٰ سے چاہیے نا کہ اگر ہم غلط فیصلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا اس کی سزا دے گا۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا والے ہمیں کیا سزا دیں گے، بلکہ قاضی کو جج کو کیا دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سے صحیح جو ہے روبرو ہونا ہے، اور اس نے یہ اپنا جو ہے اپنا اعمال نامے میں اس کی یہ لکھا جائے گا کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا یا غلط فیصلہ کیا۔ ایک بہت بڑا کسی کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے عدالت کے فیصلے پر، تو اگر کوئی غلط فیصلہ ہو جائے، کسی بے گناہ کو سزا ہو جائے تو یہ بھی غلط ہے، اور کوئی مجرم جو ہے وہ اس کو جو ہے بغیر کسی شک و شبے کے اس کو جو ہے آزاد کر دیا جائے، تو یہ اور بھی معاشرے کے لیے غلط ہے کہ مجرم جو ہے دندناتا پھرے گا کہ میرا کوئی بھی کچھ نہ بگاڑ سکا۔ تو اس لیے فیصلہ جو ہے ہمیشہ صحیح ہونا چاہیے، کسی قسم کے ڈر اور خوف کے بغیر ہونا چاہیے۔ اگر جو ہے فیصلہ کرنے والا قاضی یا جج اس سے ایسے اس کے جذبات ہوں گے، یعنی کہ اس کے دماغ ذہنی کھنچاؤ ہوگا اور وہ کسی سے ڈرا ہوا ہوگا، تو وہ کیا کرے گا کہ مجرم کو اس کے جرم کی مقدار سے بڑھ کر سزا دے بیٹھے گا، یعنی کہ وہ ڈرتے ہوئے جو مجرم جو ہے جس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے تو اس کو وہ اپنے جو ہے بے شک وہ صحیح مجرم اپنے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ مجرم ہے، اس کو سزا ملنی ہے، لیکن جتنا اس کا جرم ہے اس کے مطابق ہی سزا ملنی چاہیے، اس سے بڑھ کر نہیں ملنی چاہیے۔ تو اگر جج کے ذہنی جو ہے کھنچاؤ ہوگا، اس کے دماغ جو ہے صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کر پائے گا، تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ اس کو اس کے جرم سے بڑھ کر سزا دے دے گا، اور یہ فیصلہ جو ہے انصاف کا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، لا یقضی قاضی بین الاثنین وہو غضبان، غصے کی حالت میں قاضی فریقین کے درمیان فیصلہ نہ کرے، یعنی کہ اگر قاضی کو غصہ آ رہا ہے یا اس کو ذہنی کھنچاؤ کا شکار ہے تو ایسی حالت میں قاضی کو فریقین کے درمیان فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کوشش کرے کہ وہ فیصلہ نہ کرے، وہ پھر کسی دن فیصلہ کر دے، اس دن وہ فیصلہ نہ کرے۔ مجرم کو ثبوت جرم پر سزا دی جائے، یعنی کہ اگر مجرم کوئی ہے اس کو اس کی سزا دینی ہے تو جب تک اس نے جو جرم کیا ہے اس کا ثبوت نہیں ہے اس کے بنا اس کو سزا نہ دی جائے۔ اگر اس کے خلاف شہادتیں کمزور ہوں جس سے اس کا جرم متشبہ ہو جائے تو اسے شک کا فائدہ دیا جائے۔ اس سلسلے میں اسلام کا اصول یہ ہے، یعنی کہ اگر مجرم جو ہے اس کا ثبوت اگر مل گیا ہے تو اس کو سزا دی جائے اس کے مطابق، لیکن اگر اس کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ کمزور ہیں، یعنی کہ اس میں جو ہے اس کو بالکل مکمل اس کے خلاف نہیں جاتے اور اس کا جرم جو ہے وہ شک شبے میں پڑ گیا کہ واقعی اس نے ایسا کیا یا نہیں، تو اسے شک کا فائدہ دیا جائے، یعنی کہ شہادتیں کمزور ہونے کی بنا پہ اس کو اس کا فائدہ دیا جائے۔ اس سلسلے میں اسلام کا اصول کیا ہے کہ ان الامام ان یفتیا فی العفو
خیر من ان یخطئ فی العقوبات، ترجمہ ہے کہ بے شک امام یا قاضی کا کسی کو معاف کرنے میں غلطی کرنا بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی کو سزا دینے میں غلطی کرے، یعنی کہ اگر وہ غلط اس کی جو ہے سزا سنائے، اس سے بہتر کیا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، کسی کو معاف کر دینا بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس کو کسی جو ہے سزا دینے میں کوئی غلطی کی جائے۔ اگر نہیں سمجھ آتی کہ اس کی کیا سزا ہے تو اس کو بہتر ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ پھر بتائے نمبر 6 پوائنٹ میں ہے کہ ثبوت مدعی کے ذمے ہے اور بصورت عدم شہادت مدعا علیہ سے اپنی بے گناہی کی قسم لی جائے، یعنی کہ ثبوت مدعی کے ذمے ہے کہ وہ بصورت عدم شہادت، اگر شہادت نہیں ہے تو اسے اپنی بے گناہی کی قسم لی جائے، ٹھیک ہے۔ اگر تو کوئی یعنی کہ کوئی ثبوت اس کے خلاف نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کیا کیا جائے کہ جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ عدالت میں قرآن پاک کا حلف اٹھا کے قسم لی جاتی ہے، تو اس طرح سے قسم لی جائے۔ پھر اس کے بعد ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، شہادت اور ثبوت مدعی کے ذمے ہے اور مدعا اور قسم مدعا علیہ پر ہوگی۔ فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ اگر مقدمے کا حل قرآن پاک اور قرآن و سنت میں موجود ہے تو اس کے مطابق فیصلہ دیا جائے، ورنہ قرآن و سنت میں اس کے مشابہ فیصلے سامنے رکھ کر قیاس کر دیا جائے، یعنی کہ قیاس کیا ہوتا ہے؟ اندازاً فیصلہ کر لیا جائے۔ اگر جو ہے قرآن و سنت میں کسی کے جرم کا کوئی فیصلہ نہیں ہے تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ قرآن پاک کے قرآن و سنت کے متشابہ یعنی کہ اس سے ملتے جلتے فیصلے سامنے رکھ کر اندازاً فیصلہ کر لیا جائے۔ ایسی صورت میں جب کہ کسی مقدمے کا صحیح فیصلہ قرآن و حدیث میں نہ ملتا ہو تو قاضی کو قیاس کر کے اپنی رائے پر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی اجازت ہے۔ اب قرآن پاک میں ہر طرح کا مسئلے کا حل ہے اور جو ہے ہر طرح کے عدل و انصاف کے تقاضے اس میں بتائے گئے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا جرم ہے کہ جس کی قرآن پاک میں ہمیں جو ہے مقدمے کا فیصلہ قرآن و حدیث سے نہیں مل سک رہا، اس کے مطابق نہیں مل سکتا، تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ قاضی کو قیاس کر کے اپنی رائے یعنی کہ اپنے جو اس کو صحیح لگتا ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرنے کی اس کو اجازت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قاضی بنا کر بھیجا تو اس سے پوچھا کہ مقدمات کا فیصلہ کیسے کرو گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی بنا کر بھیجا اور پھر ان سے پوچھا کہ تم مقدمات کا فیصلہ کیسے کرو گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا قرآن کے احکام کے مطابق۔ تو انہوں نے کہا، صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن پاک کے احکامات کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن میں اس کا حکم موجود نہ ہو تو پھر کیا کرو گے، یعنی کہ اگر تم کوئی فیصلہ ایسا کر رہے ہو اور اس کا حکم قرآن پاک میں موجود نہیں ہے تو پھر تم کیا کرو گے۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اگر قرآن پاک میں اس کا فیصلہ موجود نہیں ہے تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اگر وہاں بھی حکم موجود نہ ہو تو پھر کیا کرو گے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس میں حدیث میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی کوئی فیصلہ وہاں پہ موجود نہیں ہے تو پھر تم کیا کرو گے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اپنی رائے پر فیصلہ کروں گا، یعنی کہ اس کے بعد یعنی کہ پہلے قرآن کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا، اگر اس میں بھی نہیں مل رہا کوئی فیصلہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فیصلہ کروں گا، اگر وہاں سے بھی رہنمائی نہیں مل رہی تو کیا کروں گا کہ اپنی رائے پر خود فیصلہ کروں گا، یعنی کہ جو رائے صحیح ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرز کو پسند فرمایا، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کی اس بات کو بہت زیادہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ یہی طریقہ بعد کے تمام قاضیوں کے لیے نمونہ بن گیا، یہی ایک جو ہے اصول بن کر اس میں قانون میں آ گیا کہ پہلے قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کیا جائے، اگر وہاں سے اس فیصلے کے مطابق کوئی نہیں رہنمائی مل رہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کی جائے، اگر وہاں سے بھی نہیں اس کے مطابق فیصلہ ہو رہا تو پھر اپنی رائے جو ہے صحیح رائے اس کو استعمال کیا جائے۔ تو یہ بیٹا آج کا ہمارا جو تھا عدل کا ٹاپک یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔
اب میں آپ کو پیج نمبر 67 کے شارٹ کویشچن جو ہیں وہ لکھوانے لگی ہوں. آپ اپنی نوٹ بک نکال لیں اور ساتھ ساتھ نوٹ کر لیجیے گا اور بک کے اوپر مارک بھی کر لیجیے گا. سوال نمبر 1, عدالتی کارروائی کے دوران قاضی کے لیے کیا ضروری ہے؟ کویشچن نمبر 1 کا آنسر دیکھیے بیٹا اس میں پیج نمبر 67 کی تھرڈ لائن میں عدالتی کارروائی. تھرڈ پوائنٹ عدالتی کارروائی, ٹھیک ہے, یہاں سے لے کر اور مابین مساوات قائم رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ترجمہ, ٹھیک ہے. یہاں تک کویشچن نمبر 1 کا آنسر ہے. کویشچن نمبر 2 نوٹ کریں. قاضی کو فیصلے پر پہنچنے کے لیے کس چیز پر قابو رکھنا ہوتا ہے؟ کویشچن نمبر 2 کا آنسر دیکھیے بیٹا اس میں پیج نمبر 67 پر ہی دیکھیں پوائنٹ نمبر 4 مقدمے میں منصفانہ فیصلے پر پہنچنے کے لیے, یہاں سے لے کر اور ترجمہ آ رہا ہے غصے کی حالت میں قاضی فریقین کے درمیان فیصلہ نہ کرے. یہاں تک کویشچن نمبر 2 کا آنسر ہے. کویشچن نمبر 3 نوٹ کریں. قاضی کو معاف کرنے اور سزا دینے میں غلطی کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قاضی کے لیے ہے کہ یہاں سے دیکھیں بیٹا کویشچن نمبر 3 کا آنسر ہے پوائنٹ نمبر 5 مجرم کو ثبوت جرم پر سزا دی جائے. یہاں سے لے کر اور ترجمہ آ رہا ہے کہ سزا دینے میں غلطی نہ کرے. یہاں تک کویشچن نمبر 3 کا آنسر ہے. کویشچن نمبر 4 نوٹ کریں. اس کتاب کے مطابق مقدمے کا فیصلہ کرنا چاہیے. کویشچن نمبر 4 کا آنسر دیکھیے بیٹے اس کے 7 پوائنٹ میں دیکھیے فیصلہ کرنے سے پہلے اور تھرڈ لائن میں آ رہا ہے فیصلہ کرنے کی اجازت ہے. کویشچن نمبر 4 کا آنسر ہے. کویشچن نمبر 5 نوٹ کریں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمات کے فیصلے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا؟ نمبر 5 کے آنسر ہے بیٹا آپ یہ یہاں سے شروع کریں گے جہاں 4 کا آنسر کمپلیٹ ہو رہا ہے. اس کے آگے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب قاضی بنا کر بھیجا, یہاں سے لے کر اور تمام قاضیوں کے لیے نمونہ بن گیا. یہاں تک کویشچن نمبر 5 کا آنسر ہے. اب بیٹا آپ لوگ کا یہ آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. کویشچن نوٹ کر لیں, آنسر بک کے اوپر مارک کر لیں. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.